अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद, जंग के बाद जिसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की और इस जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, उसके बाद अब ये ज़रूरत बन गई है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी जो पैराडाइम है उसके लिए कि वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर भी किया जाए। और इस पर हम आज आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है और कौन कौन से जर्नैल जो हैं वो इस लिस्ट में आ सकते हैं जो कंसिडर की जाएगी, जिसमें से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर किया जाएगा। और इसके साथ साथ नवंबर में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के जो मौजूदा चेयरमैन हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनकी रिटायरमेंट का वक्त भी आ गया, 3 साल उनके पूरे हो गए हैं, तो उनकी जगह भी एक तकर्री की जाएगी और उसमें कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये सारा मैं आपसे बात करने से पहले मैं अपने तमाम उन सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे अपनी तनकीद से, अपने इंकरेजिंग रिमार्क से मुझे बता रहे हैं कि मुझे अपना रास्ता अगला कैसे बनाना है, किस तरह बेहतर करना है अपने व्लॉग को। इसके लिए बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, तनकीद का भी शुक्रिया और तारीफ़ का भी शुक्रिया। लेकिन जो लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, गालियाँ देते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस माशरे में हमें चाहिए कि नफ़रतों को कम करें, दूरियों को कम करें और कुछ पॉजिटिव बातें करें, कुछ ऐसी चीज़ें भी हम डिस्कस करें जिसका पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल पे गहरा असर होना है। तो बहुत शुक्रिया इतने अच्छे रिस्पॉन्स का और इतने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स का। और दूसरी बात इसी रिस्पॉन्स के हवाले से मैंने करनी है कि कल रात मैंने जो वीलॉग किया सना यूसुफ के कत्ल पे, जो बहुत अफसोसनाक वाक़या है और उसमें उमर हयात जो काका उसका कातिल है उसके बारे में मुझे ज़ाहिर है आप अगर व्लॉग मेरा वो देखें तो उसके नीचे कमेंट्स लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस ज़ाविये को जो मैंने उसमें लिया है, जिसमें मैंने कहा है कि पेरेंट्स को और डिजिटल एज के लड़के लड़कियों दोनों को ये तीनों की जिम्मेदारी है कि वो डिजिटल एज के मुताबिक लड़कियां और लड़के उनके पेरेंट्स उनकी तरबियत करें और लड़के और लड़कियां खुद भी अपनी जिम्मेदारी उठाएं कि क्या उन्होंने अपनी कितनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ डिजिटल मीडिया पे रखनी है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरात साबित ना हो। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि लोगों ने ये समझा है मेरी इस बात को, लेकिन कुछ लोगों ने शायद उन्होंने पूरा व्लॉग नहीं सुना, उन्होंने उसका टाइटल देख के कमेंट किया है और मुझे वैसे भी फीडबैक मिला है फ़ोन कॉल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप पे कि मैंने शायद विक्टिम ब्लेमिंग की कोशिश की है। ऐसा कुछ नहीं है, विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं की गई। एक एहतियात की तलकीन की गई है, एहतियात के लिए कहा गया है वालिदैन को भी और लड़कियों को भी कि इस वक्त जो मुआशरे में जो कभी कभार जो जंगल का मुआशरा लगता है और जिसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल लोग होते हैं जो मुआशरे के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, उनसे बचने के लिए आपको खुद अपने इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी वॉल क्रिएट करनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में होता है और सब ये करते भी हैं, ताकि आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन ना दें। जैसे सना यूसुफ से गलती हुई कि उसने घर का एड्रेस वहां पे लिख दिया जिससे वो कातिल वहां तक पहुंच गया, अगर वो ना लिखा होता तो आज शायद सना यूसुफ जिंदा होती। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जब आप मेरे घर की दीवार छोटी हो और उसमें से रोजाना कोई चोर ऊपर से छलांग मार के अंदर आ जाए, तो कुछ दिनों मैं चोर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट तो करूंगा और पकड़वाऊंगा भी उसको, लेकिन फिर मैं सोचूंगा कि मुझे अपने घर की दीवार भी थोड़ी सी ऊंची कर लेनी चाहिए जब तक कि इस मुआशरे में अमन कायम नहीं होता और तमाम क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते। और जाहिर है इन नौजवान मर्दों की या तमाम मर्दों की तरबियत के लिए, उनके बदलने के लिए, इस कल्चर को बदलने के लिए जिसे हम पेट्रियाटिक पेट्रियाटिक कल्चर का नाम देते हैं, इसको इस पेट्रियार्की को चेंज करने के लिए सदियां चाहिए, शायद हजारों साल में। बाज यूरोप में या दूसरे मुल्कों में ये कल्चर बदला है, हमारे यहाँ तो अभी इस पे बात होना शुरू हुई है। तो जाहिर है जब तक वो कल्चर बदलेगा नहीं तब तक हम अपनी बच्चियों को, मैं भी आखिर एक बेटी का बाप हूँ, तो उनको कुछ ना समझाएं, उनको कुछ ना बताएं कि अपनी एहतियात के लिए अपने इर्द गिर्द एक ऐसी सिक्योरिटी वॉल जरूर क्रिएट करें जिसको कोई क्रॉस ना कर सके। आप वो इसी तरह है कि आप अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ एक हद से ज्यादा शेयर ना करें। तो ये कल के व्लॉग पे था और अब आप आते हैं हम आज के अपने इस व्लॉग की तरफ। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें जो मेरे ख्याल में है सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंडिया है। इंडिया के साथ एक मजीद जंग का खतरा है और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ भी हैं, उनको इस ओहदे पर तरक्की देने के बाद एक खला पैदा हुआ है जहाँ पे फील्ड मार्शल के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई हैं और अब वो
وہ پوری جو جنگ ہے جس میں نیوی بھی شامل ہے، ایئر فورس بھی شامل ہے، اس میں سائبر وارفیئر بھی شامل ہے، اس میں ملٹری وارفیئر بھی شامل ہے، اس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی شامل ہے، اسپیس وارفیئر بھی شامل ہے، یہ تمام جو نیریٹو وارفیئر ان سب کو ایک کنیکٹڈ نیریٹو اور کنیکٹڈ اسٹریٹجی کے لیے سارا جو لیڈ ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کریں گے. تو اس دوران آرمی کا ملٹری کے جو معاملات ہیں آرمی کے ان کو دیکھنے کے لیے فل ٹائم ایک کسی ایسے سینئر آدمی کی ضرورت ہے جو کہ صرف آرمی کے معاملات پہ توجہ دے تاکہ عاصم منیر جو ہیں وہ اوور آل تمام ایشوز پہ توجہ دے سکے جہاں تک پاک بھارت جنگ کا تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے جو تعلقات ہیں اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ اس پہ بھی بہت پیش رفت ہو رہی ہے، وہاں بھی وہ بھی ایک چیلنج ہے. ایران کے ساتھ تعلقات ابھی ہمارے بہت بہتر اور مستحکم ہوئے ہیں، ان کو آگے لے کے جانا اور وہ مستحکم رہیں اس میں وہ ایک چیلنج ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہیں، ترکی ایران کے ساتھ بہتر رہتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ اچھے رہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر آذربائیجان کے ساتھ، دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ اور خاص طور پہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات، اس میں ملٹری کے جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس کی ٹرانسفر، یا پاکستان نے اپنی ملٹری کو ٹیکنالوجیکلی کیسے بہتر کرنا ہے یہ چیلنج. پھر اس کے بعد میں ہائیبرڈ نظام کے چیلنجز کی بات کر رہا ہوں. پھر اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اکانومی کو کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، وہاں سے نکلا ہے، بہتر ہوئی ہے، ہمارا روپیہ مستحکم ہوا ہے، ہماری جی ڈی پی بہتر ہو رہی ہے، گروتھ بہتر ہو رہی ہے، ہمارا ریونیو کلیکشن بہتر ہو گیا، فارن ایکسچینج ریزروز بہتر ہو گئے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان کی اکانومی میں. اس کے بعد ہمارے فارن ریلیشنز پوری دنیا کے ساتھ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، وہ چیلنج ہے. پھر انٹرنل پالیٹکس ہے، اور یہ کیونکہ ہائیبرڈ نظام ہے، یہ مناسب تو نہیں ہے کہ فوج کی مداخلت ہو پالیٹکس میں، لیکن اب یہ نظام اس طرح کا بن چکا ہے جس میں انٹرنل پالیٹکس میں ہائیبرڈ نظام میں یہاں پہ پولیٹیکل جو سول سائڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنل پالیٹکس کو کنٹرول کرے، اس کے نیریٹو کو کنٹرول کرے اور اس کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرے. اور اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی چیلنجز آپ کو بتائے ہیں، ان تمام چیلنجز کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک کوہیجن ہو، اور اس میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف جب وہاں موجود ہوں گے تو ملٹری سائڈ جتنی ہے اس کی بہتر طریقے سے وہ دیکھ بھال کر سکیں گے. اور پھر جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج انڈیا ہوگا. اور انڈیا کے ساتھ 3 ایشوز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے ٹریڈ کا، اور اس کے بعد ہے انڈس واٹر ٹریٹی پانی کا ایشو، اور تیسرا ایشو جو سب سے اہم ہے، ان دونوں ایشوز کو وہ امبریلا ہے ان دونوں ایشوز کے لیے، وہ ہے کشمیر کا ایشو. اور اگر کشمیر کے ایشو پہ بات ہوگی انڈیا سے تو تبھی انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور تجارت پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کون کون سے ہیں اس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، اور اس کا میں تھوڑا سا ریفرنس دے دوں تاکہ جو چیلنجز ہیں اب وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی میں، اس میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل کرنا پڑے گا. اور جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ سے شاید ایک ایکٹ میں تبدیلی بھی کی جائے، اور اس کے لیے پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہونا ضروری ہوگا. یہ میں نے ابھی سنا ہے، اس کی ریکنفرمیشن ایک ڈبل چیک اس کا ہونا ضروری ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کب تک یہ ہوگا. اور اس کے میں آپ کو اگر اس کی تاریخ بتاؤں، جو وائس چیف آف آرمی کا عہدہ ہے ٹریڈیشنلی اس میں ابھی فرق ہوگا، جو ماضی میں جس طرح رہا ہے اور اب جو ہے اس میں ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے. پہلے جب بھی یہ عہدہ تخلیق کیا گیا اس وقت ملک میں مارشل لاء تھا، اور چاہے وہ جنرل ایوب کا مارشل لاء ہو، چاہے وہ جنرل یحییٰ خان کا مارشل لاء ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو، چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کا مارشل لاء ہو. ان تمام ادوار میں ڈپٹی آرمی چیف یا وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کیا جاتا، تو اس کے نام مختلف تھے، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اس دفعہ ملک میں مارشل لاء نہیں ہے، ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس میں پاکستان بھارت جنگ میں پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کیونکہ اسٹریٹجی کو آرمی چیف عاصم منیر لیڈ کر رہے تھے تو ان کو ترقی دی گئی فیلڈ مارشل کے عہدے پر، جس کی وجہ سے ایک ویکنسی یہاں پہ کریٹ ہوئی ہے جس کو فل کیا جائے گا وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے تعیناتی سے.
جو کہ ایک 4 اسٹار جنرل ہوں گے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایگزسٹنگ 3 اسٹار جنرل میں سے کسی کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ماضی میں کیا ہوا، میں آپ کو بتا دوں کہ جب جنرل ایوب اقتدار میں آئے 1958 میں، انہوں نے مارشل لا لگایا، تو اس وقت کمانڈر ان چیف کا عہدہ تخلیق کیا گیا، اور اس میں کیونکہ جنرل ایوب خان خود بھی کمانڈر ان چیف تھے، آرمی چیف تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ہی کیبنٹ سے مارشل لا لگانے کے بعد فیلڈ مارشل کا اپنے لیے ٹائٹل لے لیا، کیبنٹ سے خود لیا، کیونکہ وہ خود اس مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، تو خود لیا۔ اور یہ بھی فرق ہے کہ اب اس دفعہ فیلڈ مارشل کا جو پروموشن ہے وہ ایک سویلین الیکٹڈ پارلیمنٹری گورنمنٹ نے وہ ان کو دی ہے، اس پہ یہ فرق ہے۔ اس وقت انہوں نے پھر جب وہ آئے تو انہوں نے جنرل موسیٰ خان کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا، جو آرمی کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جنرل ایوب بھی وردی میں تھے اور وہ فیلڈ مارشل تھے، اور وہ صدر پاکستان بھی تھے، لیکن ان کے نیچے کمانڈر ان چیف، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، اور ان کے نیچے کمانڈر ان چیف تھے جنرل موسیٰ، جنہوں نے 1958 سے 1966 تک اس عہدے پہ آرمی کے تمام معاملات کو دیکھا، لیکن رپورٹ وہ فیلڈ مارشل کو کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ان کے بعد کمانڈر ان چیف آئے یحییٰ خان، وہ 1966 سے 1969 تک اس عہدے پر رہے۔ اس کے بعد 1969 میں انہوں نے خود مارشل لا لگا دیا، اور ایوب خان نے ان کو اقتدار سپرد کیا، اور وہ چلے گئے۔ جب جنرل یحییٰ خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے عبد الحمید خان کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا، اور وہ 1969 سے 1971 تک ان کے ساتھ، سوری کمانڈر ان چیف نہیں، ان کو انہوں نے ڈپٹی آرمی چیف سی او ایس ان کو انہوں نے لگایا، اور اس کو لیکن ان کا کام یہی تھا، وائس آرمی چیف کا یا ڈپٹی آرمی چیف کا یا کمانڈر چیف کا جو کام ہوتا تھا وہ بھی رپورٹ جنرل یحییٰ کو کرتے تھے، جو صدر بھی تھے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ وہ رہے اس عہدے پر 1969 سے 71 تک۔ 71 کے بعد جب ڈھاکہ فال ہوا، اس کے بعد انتخابات جو ہوئے تھے، اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، اور پاکستان کا آئین بنا 1973 میں، اس کے تحت پھر وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی جب مارشل لا لگا، پہلے جنرل ضیاء الحق کا اور پھر جنرل پرویز مشرف کا، اور آئین کو سائڈ پہ رکھا گیا، تو پھر اس وقت وائس چیف آف آرمی اسٹاف، کیونکہ 1973 کے آئین میں یہ تھا، تو اس میں سب سے پہلے 1980 سے 84 تک جنرل سوار خان تھے، جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور کیونکہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق خود تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور صدر بھی بن چکے تھے، تو 1980 سے 84 تک سوار خان رہے۔ پھر جنرل خالد محمود عارف، کیم عارف کے نام سے جانے جاتے ہیں، 1984 سے 1987 تک وہ وائس آرمی چیف رہے۔ پھر اس کے بعد مرزا اسلم بیگ 1987 سے 1988 تک وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف رہے، اور 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک طیارے میں ہلاک ہو گئے، تو اس کے بعد وہ آرمی چیف بن گئے، اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو گئے اور بینظیر بھٹو پرائم منسٹر بن گئے۔ اس کے بعد جب پرویز مشرف کا مارشل لا آیا تو جنرل یوسف خان جو 2001 سے 2004 تک جنرل پرویز مشرف کے نیچے وائس چیف آف آرمی اسٹاف رہے، اور پھر احسن سلیم حیات 2004 سے 2007 تک وائس آرمی چیف آف اسٹاف رہے۔ پھر اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب وائس آرمی چیف آف اسٹاف رہے، اور سب سے مختصر عرصے کے لیے، اور آخری وہ جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، اور اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، اور اس سے پہلے شوکت عزیز اور ظفر جمالی۔ تو اس دوران یہ رہے 8 اکتوبر 2007 سے 28 نومبر 2007 تک صرف وائس چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے وردی اتار دی تو آرمی چیف کے عہدے پر اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ترقی ہو گئی۔ تو یہ ہیں 9 لوگ جو پہلے رہ چکے ہیں، اور اب جو اس وقت حالات مختلف ہیں، اس وقت انڈیا کے ساتھ ایک جنگی کیفیت ہے، پاکستان اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھ گئی ہے، ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن تمام دنیا سے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف حالات ہیں، یہ وہ ضرورت نہیں ہے کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی جو ہوتی تھی پچھلے ادوار میں کہ وہ ملک کی معاملات دیکھتا تھا اور فوج کے معاملات کے لیے لایا جاتا تھا، بلکہ اب اس ہائبرڈ نظام میں جو پارٹنرشپ ہو رہی ہے سول اور ملٹری قیادت کی، اس میں آرمی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک وائس چیف آف آرمی اسٹاف۔ اور اب آتے ہیں ہم اس سب سے اہم مسئلے کی طرف، جو ہے کہ کون کون سے جنرل جو ہیں جو اس لسٹ میں ہیں۔ میں سینیورٹی کے حساب سے چلوں گا، تو جو سینیورٹی لسٹ میں اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہیں، سب سے سینئر موسٹ ہیں، وہ ہیں جنرل عاصم ملک۔
جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں اس وقت، اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ان کو حال ہی میں مقرر کیا گیا ہے، تو وہ سب سے سینئر ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ اکتوبر میں ہونی ہے، اور یہ جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے، ہو سکتا ہے یہ اگلے کچھ ہفتوں میں ہو جائے، یا کچھ دنوں میں نہیں تو کچھ ہفتوں میں، عید کے بعد کسی بھی وقت یہ اس کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے، تو وہ سب سے سینئر. لیکن وہاں پہ ایک یہ چیز ہے کہ انہوں نے کوئی کور کمانڈ نہیں کی ابھی تک، آج تک. لیکن ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے لیے کور کمانڈ کرنا ضروری نہیں ہے، تو لیکن ان کے پاس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ بھی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں، تو ظاہر ہے اگر ان کو بنایا جاتا ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی کی ایک پوزیشن خالی ہوگی. لیکن کیا وائس آرمی چیف کے طور پہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے عہدے کو کنٹینیو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہیں جنرل انعام حیدر، جو این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو وہ جس جگہ پہ ہیں، جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کی تعیناتی کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ وہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں، جو فوج کے ادارے میں ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن نہیں سمجھی جاتی، اور فائٹنگ ملٹری جو ہوتی ہے اس کو وہ، یا ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہوتے ہیں، جو جنگی معاملات ہیں یا انٹیلیجنس کے معاملات ہیں، اس میں ان کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. اور اس تیسرے نمبر پہ ہیں جنرل فیاض شاہ، جو کور کمانڈر لاہور ہیں، اور وہ ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ کور کے، وہ کور کو کمانڈ کر رہے ہیں، اور ان کو تعینات کیا گیا تھا 9 مئی کے بعد، جب وہاں کے کور کمانڈر نے فیل ہو گئے اپنے گھر کو بچانے میں، اور وہاں پہ جو ملٹری انسٹالیشن پہ جو حملے ہوئے تھے اس کو بچانے میں ان کو نکال دیا گیا. تو اس کے بعد فیاض شاہ کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ بھی ٹرسٹ ارن کر چکے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا. اور عاصم ملک ظاہر ہے بہت اہم عہدے پہ ہیں، تو وہ ٹرسٹ ارن کرتے ہیں وہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا. تو اس کے بعد ہیں نمبر 4 پہ نعمان زکریا، جو کہ ڈی جی ایم او رہ چکے ہیں اور اس وقت منگلا کور کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں. وہ نمبر 4 پہ ہیں، اور ان کی بہت فوجی معاملات پر بہت ان کی اچھی گرپ ہے، اور بہت عزت بھی ہے ان کی. دوسرے جو عاصم ملک اور فیاض شاہ، اور اسی طرح نعمان صاحب کی بھی بہت عزت ہے فوج میں بھی، اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ. اور 5ویں نمبر پر ہیں جنرل ظفر، جو ایئر ڈیفنس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور 6 نمبر پہ ہیں جنرل احسن گلریز، جو ملتان کی کور کو کمانڈ کر رہے ہیں. وہ بھی بہت اہم کور ہے، اور وہاں پہ بہاول پور بھی ظاہر ہے ان کے ہی اسی میں آتا ہے. اور 7ویں نمبر پہ ہیں جنرل عامر، جو سی جی ایس ہے، چیف آف جنرل اسٹاف، جو آرمی چیف کے بہاف پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بہاف پہ تمام معاملات فوج کے کو چلاتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، وہاں پہ وہ موجود ہیں. اور 8ویں نمبر پہ ہیں جنرل شاہد امتیاز، جو پنڈی کور کو کمانڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت سینیورٹی میں، یہ سب لوگ بہت نیچے چلے گئے. تو اوپر ٹاپ پہ نمبر 1 پہ ہیں جنرل عاصم ملک، اور نمبر 2 پہ ہیں جنرل فیاض شاہ، اور نمبر 2 سے میری مراد ہے کہ اگر آپ جنرل انعام حیدر کو نہیں کنسیڈر کرتے، لیکن تیسرے نمبر پہ جنرل فیاض شاہ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جنرل نعمان منگلا. تو یہ 4 اوپر کی جو پوزیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور انہی میں سے موسٹ پروبیبلی، یہ میں صرف اپنا اندازہ اور اپنا انالیسس آپ کو بتا رہا ہوں، کہ انہی میں سے کسی کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا جائے گا. روایت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس حکومت نے جو سب سے سینئر موسٹ جنرل تھے جنرل عاصم منیر، ان کو آرمی چیف مقرر کیا تھا. تو ہو سکتا ہے اگر اسی روایت کو فالو کیا گیا اور پرفارمنس کو فالو کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ انہی کو اپوائنٹ کیا جائے گا. لیکن اگر کچھ اور فیکٹرز مد نظر ہے، اگر ان کو وہاں سے ابھی ہٹایا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ معاملات جنگ کا ماحول ہے، اور تو پھر ہو سکتا ہے دوسرے ناموں پہ بھی غور کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پوزیشن اور بھی خالی ہو رہی ہے، وہ نومبر کے آخر میں جا کے، اسی سال نومبر کے آخر میں، وہ ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین، جو اس وقت جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کمانڈ کی ہے فورسز کی، تینوں فورسز کی. وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی جگہ پہ چیئرمین بھی بنایا جانا ہے. تو اس وقت جو عاصم ملک ہیں، جنرل عاصم ملک، وہ اس
اس لسٹ میں نہیں ہوں گے کیونکہ اکتوبر میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو ان کی اگر پروموشن ہو گئی اکتوبر سے پہلے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے پہ تو ان کو 3 سال کے لیے اس پہ اپوائنٹمنٹ ان کی ہوگی. 3 سال کا ٹینیور ہوگا وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا. ماضی میں بھی اتنا ہی رہا ہے اور سوائے جنرل موسیٰ کے جو کافی عرصہ رہے وہ تقریباً 8 سال رہے اس پوزیشن پہ. تو اگر وہ اس میں سے اس لسٹ میں سے نکل گئے تو پھر جنرل انعام حیدر نمبر 1 ہوں گے, جنرل فیاض شاہ نمبر 2 ہوں گے اور جنرل نعمان منگلا کور کے وہ نمبر 3 پہ ہوں گے. تو اور جنرل ظفر نمبر 4 پہ ہوں گے, جن میں سے کسی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کیا جا سکتا ہے. تو یہ اب ایک دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں بہت بڑی یہ تبدیلی پاکستان دیکھے گا. جمہوری دور میں پہلے بھی یہ ہو چکا ہے, ایسی اپوائنٹمنٹ جمہوری دور میں یا نیم جمہوری دور میں ہو چکی ہیں, لیکن اس وقت جب کہ ایک ہائبرڈ نظام ہے اس میں اس اپوائنٹمنٹ کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی فتح کے بعد جب ایک آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے, یہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. اس میں کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہونے کی وجہ سے یا آرمی چیف کا اسی وقت صدر پاکستان ہونے کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں نکالا جا رہا اور نہ ہی اس پہ اپوائنٹمنٹ کی جا رہی, بلکہ اس وجہ سے کہ فیلڈ مارشل پہ پاکستان کی 5 اسٹار کے عہدے پہ ترقی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے جو پوزیشن خالی ہوئی ہے اس پہ یہ ہونا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو خبریں بھی تھیں, اس پہ میں نے اپنا تھوڑا سا انالیسس بھی دیا ہے, چیلنجز کا بھی ذکر کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا ولاگ پسند آئے گا اور پھر ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ اگلے ولاگ میں کچھ اور خبروں یا انالیسس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.